अस्सलाम वालेकुम। शो में खुश आमदीद। मैं हूं तमकिनत करीम और हमारे साथ मौजूद हैं नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। ब्रेकिंग न्यूज़ की दुनिया में रहने वाले मीडिया इंडस्ट्री के लोग, ख़ास तौर पर न्यूज़ रूम और करंट अफेयर्स के, कई दफ़ा खुद न्यूज़ बन जाते हैं। कुछ इसी तरह का वाक़या हमारे साथ भी इस जुम्मे को हुआ जब PIA का प्लेन क्रैश किया। उसमें हमारे कुलीग, हमारे दोस्त, हमारे उस्ताद, हमारे बहुत प्यारे साथी, हमारे प्रोग्रामिंग हेड जनाब अंसार नकवी थे। इसलिए तज्जिया और जो खबर है उसका एक और ही पहलू सामने आता है जब आप किसी सानिया को इतने करीब से अपने ज़ाती लेवल पे उसको एक्सपीरियंस करते हैं, तो उसको फिर आप एक फ़र्क तरीके से उसको आप एब्जॉर्ब करते हैं। सेठी साहब, आपको अंसार साहब की बात पे याद नहीं आ रही इस वक्त? जी बिल्कुल आ रही है। इनफैक्ट जब ये ख़बर सुनी कि PIA का ये जहाज़ क्रैश कर गया तो मुझे एहसास नहीं था कि वो शायद इस जहाज़ पे सफ़र कर रहे हैं, तो मुझे उनका तो उस वक़्त सोच नहीं आई, मगर और बहुत सी बातें याद आई PIA के बारे में जिसके बारे में बात हो सकती है। मगर जब बाद में ये ख़बर आई कि नकवी साहब भी जहाज़ पे थे, तो आप यकीन करें जैसे आपको, हम सबको जिन्होंने उनके साथ काम किया था, नहायत तशवीश, नहायत अफसोस, नहायत बेचैनी कि कहाँ हैं, जहाज़ पे थे नहीं थे, सर्वाइव किया नहीं सर्वाइव किया, वगैरह वगैरह। बस आप ये समझ ही सकती हैं किस किस्म की बातें याद आती। और फिर जब ये कंफर्म हो गया एक दिन के बाद कि ऐसे ही है कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, तो फिर याद आया कि जब से उन्हें हम जानते हैं, कितनी उनकी इज़्ज़त करते थे, कितनी उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, क्या उनका तजर्बा था, किस किस्म की वो एडवाइस देते थे, कितने लोग उनसे प्यार करते थे, कितने लोग उनकी इज़्ज़त करते थे, कितने लोग उनके पास जाते थे अपनी एडवाइस के लिए। वो ऐसे था जैसे कि सारा चैनल जो है वो एक शख्स के ऊपर, करंट अफेयर सारा का सारा उन पर चल रहा था। और तबकरत आपको तो पता ही है कि ये शख्स जो है ये उनमें से थे पुराने ज़माने के लोग जिन्होंने सहाफ़त सही तरीके से सीखी एज अ प्रोफेशन। ये नहीं कि कॉलम निगार बन के या अच्छी शक्ल की वजह से वो TV के आगे आके बैठ गए। नहीं, ये हैदराबाद में सियासत भी इन्होंने वहाँ सीखी और उसके बाद सहाफ़त भी वहाँ सीखी, और सहाफ़त के असूल जो कि हमेशा उनकी कोशिश रही कि उनको अप्लाई किया जाए। इसीलिए सेंसेशनलिज्म के ख़िलाफ़ थे, हकीकत के हक़ में थे, फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ थे, हमेशा समझाते थे कि इससे आगे मत बढ़िए, बिकॉज़ जहाँ आपकी आज़ादी है ख़त्म होती है वहाँ किसी और की आज़ादी शुरू होती है, वगैरह वगैरह। मैं समझता हूँ वी हैव लॉस्ट अ वेरी वैल्यूबल लीडर इन आवर इंडस्ट्री, जिसकी तारीफ़ जियो से लेके और लोग भी हर जगह से उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। एज अ गुड मैन, शाइस्ता शख्स, नफीस आदमी, नॉलेजेबल आदमी और कॉमरेड, साथी, एडवाइस देने वाले, कभी गुस्सा नहीं करने वाले, लीडर इन द ट्रू सेंस। बहुत बड़ी हमारा लॉस हुआ है, ये बहुत बड़ा लॉस हुआ। जी बिल्कुल, आपसे तो कहीं ज़्यादा मैंने उनके साथ वक्त स्पेंड किया, बिकॉज मेरा तो तकरीब अपने दफ्तर में मेरा वक्त कम स्पेंड होता था, उनके साथ ज़्यादा होता था। हर वक्त मशवरा लेना, अपडेट लेनी, इंफॉर्मेशन लेनी। और जो एक इंतहाई मैंने जो उनकी चीज़ ये ऑब्ज़र्व की कि बड़े तहम्मुल और बहुत एक उनकी गहरी नज़र होती थी कि जिसपे आप आम आदमी नहीं देख रहा होता था, क्योंकि ज़ाहिर इनका इतना तजर्बा था कि कौन सी खबर कहाँ छुपी है, कौन सी खबर ने कब लगना है और कौन सी खबर को रोका जाना है, कौन सी खबर के आपने जो बनाई जा रही है उसके ट्रैप में नहीं आना। इतना उनकी जो थी ना तेज़ नज़र थी इस मामले में, और बड़ी सही तरीके से वो समझाया भी करते थे, और हार्ट इन द राइट प्लेस। हमेशा उनकी जो मैंने ये चीज़ देखी कि जो असूली मौक़िफ़ होता था उनका, और जो एक हक की बात होती थी ना, तो वो उनको गाइड कर रही होती थी।
اور یہی تھا جو سبق، وہ جو ان کے ساتھ جو کام اور ان کے انڈر جو کام کر رہے تھے، وہ ہر وقت ان کو، مطلب یہ ان کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ کام کیے اور ان کے انڈر کام کیے، انہوں نے یہ چیز آگے ٹرانسفر کی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے یاد ہے جب میں نیا نیا آیا ہے چینل میں تو انہوں نے ایک ویلکم پارٹی تھرو کی میرے لیے. بڑا کیک شیک آیا، کیک شیک کاٹا گیا. میڈ می فیل ویری گڈ اینڈ امپورٹنٹ. چھوٹی سی چیز تھی مگر بہت بڑی چیز تھی نا. اسی طریقے کے ساتھ یہ میری پچھلی سالگرہ پہ، اب مجھے تو یاد بھی نہیں تھا، تو مجھے پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ آپ لوگوں نے کچھ آرگنائز کرنا شروع کر دیا. اور پھر نقوی صاحب نے سب کو اکٹھا کیا اور کھڑے ہو کے کیک کاٹا. مطلب ہے کہ اٹس انبلیویبل. آئی کی ناٹ بلیو ہی از ناٹ دیر اینی مور. اگر مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے گا. ایسے ہی لوگ جنتی ہوتے ہیں. بہت ہی نفیس شخص. مجھے بڑا صدمہ ہے، افسوس تو چھوٹا وہ لفظ ہے نا، صدمہ ہے. کولیگ، ان کا کمرہ میرے کمرے کے ساتھ ہوتا تھا. جب بھی میں آتا تھا تو میں آداب کرتا تھا، یہ مسکرا کے مجھے ویلکم کرتے تھے. پھر آ کے پوچھتے تھے آج کیا گند بلا کھانا ہے آپ نے. مطلب ہے کہ اس قسم کے ہنسی مذاق چلتا رہتا تھا. پھر کچھ اندر کی خبریں میں نے پوچھنا ان سے. میں نے کہا نقوی صاحب تو آپ کی کوئی چڑیا کی خبر ہے؟ تو ہنسنے لگنا، ہاں ہاں بالکل ہے، پہلے آپ بتائیے پھر میں بتاتا ہوں. تو مطلب ہے کہ بڑی یاداشت، بڑی یادیں آئیں گی، بڑی یادیں آئیں گی. وی ول مس ہم، وی ول مس ہم. انصار صاحب کے لیے تو میں یہ کہوں گی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. واہ، بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح کہا. ویران ہو گئے ہم سب. یہ کئی دفعہ سیٹھی صاحب کچھ ایسی ہوتی ہیں پریزنس ہوتی ہیں آپ کی زندگی میں جو صرف اس وقت فیل ہوتی ہیں کہ وہ کتنی امپورٹنٹ اور کتنی بڑی تھی، جب وہ نہیں ہوتی، جب وہ چلی جاتی. تو اب مجھے جاتے جاتے یاد آیا کہ کبھی کبھی آپ میرے آگے روتی تھی کہ سیٹھی صاحب آپ نے مجھے مروا دیا. میں کہتا تھا کیسے؟ کہ آج تو انصار صاحب نے مجھے جھڑکیں دے دی. وہ کیوں؟ وہ آپ نے یہ باتیں کہہ دیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تمکنت، آپ کو چاہیے تھا سیٹھی صاحب کو ذرا ریسٹرین کرتے. مگر انہوں نے کبھی ریسٹرین نہیں کیا، خود کبھی نہیں کیا. اور خود ہمیشہ آزادی، صحافت کی آزادی، سچ بولنا، دلیری کے ساتھ بولنا، ہمیشہ ایسی کوالٹیز کو اہمیت دیتے تھے. جی، وہ ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ آپ وہ جو دو ٹرین کے ڈبوں کے درمیان وہ ہوتے ہیں نا جو آپ ٹکرانے سے روکتے ہیں، وہ آپ پروڈیوسر وہ چیز ہوتی ہے. تو آپ سیٹھی صاحب اور چینل کے درمیان میں آپ وہ جو ہے نا پروٹیکشن، کہ وہ ٹکر نہیں ہونے دیتی ہیں. تو میں کہتی تھی کہ ہاں میں دونوں طرف سے چنڈے کھاتی ہوں، ادھر سے بھی کھاتی ہوں گالیاں، ادھر سے بھی کھاتی ہوں. تو اب ان کی میں ان جھڑکوں اور ان ساری ڈانٹوں کو آج پروگرام کرتے شروع کرنے سے پہلے میں اتنا مجھے وہ یاد آ رہی ہے، اتنا یاد آ رہی. مگر کیا کریں جی، یہ بے بسی کا عالم ہے. یہ تجزیہ کار جو ہیں انہوں نے بیٹھ کے اس کو ایک بڑے ٹھنڈے دل سے، جس طرح وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ بڑی جذباتی ہو جاتی ہیں، ذرا کول ہیڈڈلی چیز کو دیکھنا ہوتا ہے جو میڈیا کے لوگ ہیں. تو اگر ہم اس پلین کریش کو، ہمارا تو اپنا ایک نقصان ہوا ہے، 97 ایسے لوگ ہیں گھر اجڑ گئے ہیں، ان کا بھی نقصان اسی طرح کا ہوا ہے. سیٹھی صاحب حادثے کے فوراً بعد چیف ایگزیکٹو پی آئی اے ایئر مارشل ارشد ملک صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور جس کے اندر انہوں نے ایکسپلینیشن دی کہ یہ حادثے کی ممکنہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں. آپ کو اس ایکسپلینیشن میں کوئی وزن نظر آیا کہ ہم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور ایک یہ سیٹسفائنگ ہے ان کی ایکسپلینیشن؟ مجھے ان کی باتوں سے میں متاثر نہیں ہوا. 2-3 ایشوز تھے. ایک تو یہ کہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں ہمیشہ کہ یہ لفظ شہادت کا، شہید کا جس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے اوپر مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی یہ کب استعمال کرنا ہے اور کب نہیں کرنا. گاڑی چلاتے وقت کوئی مر جائے تو وہ تو شہید نہیں ہے. جہاز سے کوئی گر کے مر جائے تو وہ شہید ہے. چلے ٹھیک ہے، میرا خیال ہے لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے، اور ثانیہ اتنا ٹریجک ہوتا ہے کہ پھر لفظ ایسا استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کو سہارا دینے کے لیے. ٹھیک ہے، مگر پھر بھی ذرا
مجھے تھوڑی سی انیز ہوتی ہے اس میں. اب دوسری بات یہ کہ ایئر مارشل صاحب ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ انکوائری کریں گے، دوسری طرف خود ہی شروع ہو جاتے ہیں بات کرنا، جس میں ایسے لگتا ہے کہ یہ پائلٹ کا ایرر اور اس کے اوپر کنٹرول ٹاور کا رول اور جہاز کے لینڈنگ گیئر کی جو ایشو ہے اور اس کے اوپر کوئی خاص غور ہی نہیں کیا گیا. اسی لیے بعد میں پھر آپ نے دیکھا کہ جو پائلٹ کے والد صاحب ہیں انہوں نے کافی اعتراض کیا ہے کہ یہ کس قسم کی پریس کانفرنس تھی، کس قسم کی باتیں کی انہوں نے انکوائری سے پہلے. اور پھر یہ کہ جی وہ جو انکوائری ہے وہ اس میں وہ ایئر فورس کے ہی لوگ ہوں گے. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی. ایئر فورس پی آئی اے کو چلا رہی ہے، ایئر فورس جو ہے انکوائری کرے گی پی آئی اے کے کریش کی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، کلیئر کٹ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. یہ تو سبھی نے لکھا ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس میں آپ نے اور لوگوں کو انکلوڈ کیوں نہیں کیا، کوئی انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس کو کیوں نہیں انکلوڈ کیا آپ نے. اب آپ کو اس بات کا تو پتہ ہے نا کہ ایئر بس والے خود انکوائری کریں گے، اور وہ کر رہے ہیں. انہوں نے آلریڈی پریلیمنری رپورٹس بھی لکھ دی ہیں جو کہ ہم لوگوں نے پڑھ لی ہیں، اور پائلٹس بھی بات کر رہے ہیں بہت سی چیزیں جس میں دونوں باتیں آ رہی ہیں. لینڈنگ گیئر کا پرابلم بھی آ رہا ہے اور کہ وہ نہیں نکلا، اور یا نکلا اور سمجھ نہیں آئی، انڈیکیشن صحیح نہیں ملی، یا امپیکٹ نہیں، جہاز کے امپیکٹ نہیں برداشت کر سکا وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں نکلیں گی، مگر لینڈنگ گیئر از اے پرابلم اینڈ سملرلی پائلٹ ایرر کین بی اے پرابلم. تو میرا خیال تھا کہ اتنی کہنے کی اس کی کیا ضرورت تھی، اتنی لمبی چوڑی باتیں کرنے کی. سمپلی یہ کہتے کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کر رہے ہیں اور جیسے جیسے ہمارے پاس فیکٹس آتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے. اور اس کے اندر پالپا کے پائلٹس ایسوسیشن کے بھی کسی کو رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو یہ پائلٹس ایسوسیشن کے لوگ پسند نہیں ہیں اور اس کی وجہ ہوگی وہ اپنے پائلٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، تسلیم نہیں کرتے اپنی غلطیاں، مگر چلے ان کو انکلوڈ تو کرنا چاہیے تھا. اور پھر کوئی نان پی اے ایف لوگوں کو بھی انکلوڈ کرنا چاہیے تھا نا. بہت سے ایکسپرٹس ہیں یہاں، ایسی کیا بات ہے. پھر کوئی فورن ایکسپرٹ کو بھی لے آتے تو کیا حرج تھا کریڈیبلٹی دینے کے لیے. مگر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے لوگ ٹھوسے جائیں، اور کوئی ایسی چیز اگر آ جائے جس میں کوئی شرمندگی کا باعث بنے کسی ادارے کے اوپر یا کسی اسٹیٹ فنکشنری کے اوپر، تو اس کو بچایا جائے. تو مجھے بڑا آئی فیلٹ ویری بیڈ کہ یار یہ ہمارا حال ہے. اور دنیا میں کوئی ہوتا تو چیئرمین یا ایم ڈی جو بھی ہیں ان کو ہی شوڈ ہیو ریزائنڈ. مگر یہاں ریلویز کریش ہو جاتے ہیں، منسٹر ریزائن نہیں کرتے، جہاز گر جاتے ہیں، 100 لوگ مر جاتے ہیں، کوئی ریزائن نہیں کرتا. انکوائری ہوگی جی ہمارے لوگ انکوائری کریں گے. تو آئی ایم سوری، آئی واز ویری انامپریسڈ ود دس، ویری انامپریسڈ. جی بالکل، اتنی بڑی چیز واقعہ ہو جائے، اگر اس سے بھی کوئی سبق نہیں حاصل کریں گے تو پھر آگے اس طرح سے واقعات کو روکیں گے یہ کیسے. یہاں ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، وقفے سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے جو پی آئی اے کے اندر سیاست یا پی آئی اے پر سیاست کی جا رہی ہے، اور جو شوگر کمیشن رپورٹ پر سیاست ہو رہی ہے اس پر بھی ایک وقفے کے. ویلکم بیک. سیٹھی صاحب، ہم یہ بات ہو رہی ہے حادثے کی، اور ابھی آپ نے ذکر کیا کہ انکوائری کمیشن میں یہ پیلپا جو پائلٹس کی ایسوسیشن ہے پی آئی اے کی، اس کا کوئی انہوں نے بندہ نہیں شامل کیا، کوئی پائلٹ شامل نہیں کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہچکچا کیوں رہے ہیں ان کو شامل کرنے میں؟ بھی پائلٹ پی آئی اے کے پائلٹ کا وہاں اس میں ہونا تو بہت ضروری نہیں ہے؟ جی ضرور ہونا چاہیے. دراصل مینجمنٹ اور پیلپا کے درمیان بہت سے ٹینشنز اور ایشوز چلتے رہتے ہیں. پائلٹس جو ہیں دس اے ویری اسٹرانگ یونین، بہت اسٹرانگ یونین ہے. اینڈ اور وہاں دوسری یونینز بھی بہت سی اسٹرانگ ہے. وہ امپلائیز یونین جو ہے وہ بھی بڑے اسٹرانگ ہیں. میں آگے جا کے جب ہم پرائیویٹائزیشن کی بات کریں گے تو آئی ول ایکسپلین. مگر ہوتا یہ ہے کہ اس قسم کی انکوائریز کے اندر پیلپا جو ہے وہ عام طور پہ پائلٹ کی رسپانسبلٹی جو ہوتی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے مطمئن نہیں ہوتے. وہ بیسکلی نہیں ایکسیپٹ کرتے. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو شفٹ کیا جائے ٹو ٹیکنیکل ایررز، اور اپنی ذمہ داری جو ہے، جو کوتاہی ہے، اس کو نہ مانا جائے. فار ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، یہ جو گلگت میں کریش ہوا جہاز 2 سال پہلے، وہ ایک خاتون سی، وہ ہاٹ اینڈ ہائی آ رہی تھی، شی لینڈڈ، شی کریشڈ، جہاز تباہ ہو گیا. ان کو 1 سال انہوں نے چاہا کہ اس کو بین کر دیا جائے. شی از ناٹ فالوئنگ ایس او پیز.
طالبہ نے احتجاج کیا اور ان کو صرف 1 سال کا بین ہوا ان کے اوپر, وہ بیک ٹو فلائنگ اگین. تو پائلٹس ٹینڈ ٹو اسٹک ٹوگیدر تھرو تھک اینڈ تھن, اور تو ڈسپلنری جو میجرز ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ کافی مینجمنٹ جو ہے مطلب بیک فٹ ہوتی ہے. اب اسی لیے یہاں بھی اگر وہ ان کو لیں گے تو ظاہر ہے وہ تو دے شفٹ دا بلیم آن ٹو دا ٹیکنیکل سائڈ, ایون اف دے ایڈمٹ کہ ٹھیک ہے وہ ہاٹ اینڈ ہائی آ رہا, تو اس کو تو آپ ڈینائی نہیں کر سکیں گے کہ, مگر اسٹل دس از وائی ون آف دا ریزنز وائی پرائیویٹائزیشن بھی آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں, وہاں بھی اسی قسم کے پرابلم. جی, اور اسی طرح کا ایک واقعہ پنجگور میں بھی ہوا تھا, بالکل اسی طرح کے وہ ہاٹ اینڈ ہائی آ رہے تھے پائلٹ, اور وہ اس وقت کیونکہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تو وہ ایک چھوٹی سی خبر بنی, اس کو کسی نے فالو بھی نہیں کیا کہ جی بعد میں اس کے اوپر انکوائری ہوئی کیا نہیں ہوا. اب یہ اس پہ آتے ہیں پرائیویٹائزیشن پہ, کیونکہ پی آئی اے خسارے پہ خسارہ اربوں روپے کا, اور جو آپ نے جس طرح کا بہترین ایئر لائن ہوتی تھی کسی زمانے میں اب بدترین میں آ چکی ہے, اور اس پہ ہم بات سنتے رہتے ہیں ہر حکومت میں کہ جی اس کو پرائیویٹائز کر دینا چاہیے یا اس کا کوئی مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے. ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن مسئلے کا حل ہے, اور اگر ہے تو اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ دیکھیے پرائیویٹائزیشن کی لمبی کہانی ہے. 1990s میں نواز شریف صاحب نے کوشش کی تھی اس کو پرائیویٹائز کرنے کی, مگر ناکام رہے. پھر 2009 میں بھی انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن جو ہے, جو کہ ورلڈ بینک کا ایک حصہ ہے, ان کی ٹیم بھی آئی, انہوں نے بھی ڈسکس کیا, پھر وہ بھی بات آگے نہیں بنی. پھر آخری اٹیمپٹ زرداری صاحب کے زمانے میں ہوئی 2013 میں, وہ بھی ناکام ہو گئی, حالانکہ وہ بڑی لمبی چوڑی اٹیمپٹ تھی ریفارم کرنے کی. جس ایجنڈا جو ریفارم کا ہے نا, جب بھی اس کی بات آتی ہے نا تو ریزسٹنس 2 جگہ سے آتی, ایک پائلٹس کی طرف سے آتی اور ایک باقی پی آئی اے کے جو امپلائیز ہیں. اب ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ہر حکومت جو ہے نا وہ گھبراتی ہے, کوٹ ان کوٹ پنگا لینے سے گھبراتی ہے. آپ کو یاد نہیں شاید جب یہ زرداری صاحب نے یہ کوشش کی تھی کہ ٹرکش ایئر لائنس کے ساتھ کوئی معاہدہ کر کے اور پارسل آؤٹ کیا جائے روٹس, پی آئی اے کے جو یورپین روٹس ہیں وہ ٹرکش ایئر لائنس کو دے دیے جائیں, کیونکہ ٹرکش ایئر لائنس 82 یورپین ڈیسٹینیشنز پہ جاتی ہے, اور کراچی جو ہے وہاں تک وہ ہب بنا دیا جائے ٹرکش ایئر لائنس کو کہ کراچی سے اس طرف جو کچھ ہے ایسٹ ورڈز وہ پی آئی اے کرے, اور جو ویسٹ ورڈز ہے استنبول آن ورڈز وہ ٹرکش ایئر لائنس کریں. تو ریزسٹنس آئی فرام, بیکاز ظاہر ہے پھر ڈاؤن سائزنگ ہو جانی تھی نا, اینڈ سو اس کی وجہ سے ریزسٹنس آئی. آپ کو یاد نہیں ہے 2 لوگ مارے گئے تھے, یہ اتنی زبردست پروٹیسٹ ہوئی تھی, دے ور مارچنگ آن پی آئی ہیڈ کوارٹرز, امپلائیز اینڈ ایوری بڈی ایلس, اور 2 لوگ مارے بھی گئے تھے ان دا پروٹیسٹ. تو پھر یہ بیک آف کر گئے تھے. تو یہ اسی قسم کے مسئلے رہے ہیں پی آئی اے کے ساتھ. اس وقت پی آئی اے کے جو ٹوٹل لاسز ہیں تب کے نا, دے آر اوور $3.3 بلین, 500 ارب روپے سے زیادہ پی آئی اے کی اس وقت ڈیٹ ہے, لاسز ہیں پی آئی اے کے, اور ہر سال لاسز ایکیومولیٹ ہوتے ہیں, اور پھر یہ فجنگ کرتے ہیں فگرز کی کہ جی یہاں پروفٹ ہو گیا یہاں لاس جا رہا ہے. وہ جو ہاں لاس ہوتا ہے وہ دکھاتے نہیں ہیں, جہاں پروفٹ ہوتا ہے جی ہم نے بیلنس کر دیا, یہ کر لی, وہ ڈرامہ بازی. اچھا, اب آپ نے سوال یہ پوچھا کہ آدھا جواب تو میں نے آپ کو دے دیا کہ یہ امپلائیز کی طرف سے ریزسٹنس آتی ہے, اور مگر دوسری چیز یہ ہے, اور پھر یہ کہ مشرف صاحب کے زمانے میں بھی اس کو کوشش اس کو نہیں کیا, مارشل لاء کا زمانہ تھا, پھر عدالتیں جو ہے ریلیف دے دیتی ہیں امپلائیز کو. تو اس کو اسٹرکچر کو چھیڑنے کا پرابلم ہے. پی آئی اے کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ 5,000 لوگ چاہیے, ان کے 15,000 لوگ ہیں. اب وہ بھرتیاں ہوئی ہیں نا, کس نے بھرتی کی؟ ایم کیو ایم کی بھرتیاں ہیں, پیپلز پارٹی کی بھرتیاں ہیں, نون لیگ کی بھی بھرتیاں ہیں. یہ ساری ناجائز بھرتیاں ہیں, اوور اسٹافڈ ہے, اور ویج بل بہت زیادہ ہے, کام ذمہ داریاں کم ہیں, اینڈ ایک قسم کا مونولتھ بنا ہوا ہے. اس کو دار صاحب نے بھی کوشش کی تھی کہ تھوڑی سی کوآپریٹ بنا کے اس کو کچھ ایسے ویسے کیا جائے, یہ آخری نواز شریف کی حکومت ہے, وہ بھی بیک آف کرنا پڑ گیا, بیکاز اپوزیشن, اس وقت اپوزیشن جو تھی اس نے شور ڈال دیا تھا, عمران خان نے شور ڈال دیا تھا, اینڈ سو آن, پیپلز پارٹی نے شور ڈال دیا تھا. بڑی اسٹرانگ یونین ہے نا اس میں, پیپلز پارٹی کے بھی بڑے لوگ ہیں, بیکاز اس کے زمانے میں بڑی بھرتیاں ہوئیں, اور ایم کیو ایم کے زمانے میں. اچھا, اب بات یہ ہے کہ اس کے بلا چارہ کوئی نہیں ہے except to privatize and reform it or to do an alliance with some other airline.
دیٹس دی اونلی وے. نہیں تو یہ ایسے ہی چلتا رہے گا اور اسی قسم کے حادثے ہوں گے اور ذمہ داری لینے کے لیے سب کترائیں گے اور کوئی ریزائن نہیں کرے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہماری بدقسمتی ہے کہ دس از اے سچویشن. بٹ اب کیا کیا جائے. عمران خان صاحب اگر کچھ کر سکتے ہیں تو یہ وقت ہے کرنے کا. اگر دلیری دکھا سکتے ہیں تو کریں, پی آئی اے کو سارٹ آؤٹ کریں. جی بالکل. اچھا اب دوسری طرف آتے ہیں جو یہ ایک شوگر انکوائری کمیشن کی جو اس پہ سیاست ہو رہی ہے. جب یہ رپورٹ آئی جمعرات کو تو شہزاد اکبر صاحب نے بڑی دھڑلے سے ایک پریس کانفرنس کی اور زیادہ ملبہ جو تقریباً سارا ہی ملبہ انہوں نے شوگر مل اونر پہ ڈال دیا کہ یہ لوگ یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. آج انہوں نے ایک اور پریس کانفرنس کی جس کے اندر ملبہ پرانی جو پچھلی حکومتیں ان پہ ڈالا, شریف فیملی پہ خاص طور پہ. واپسی میں مریم اورنگزیب کی آئی پریس کانفرنس, انہوں نے ان کو وزیر اعظم لاپتہ وزیر اعظم کہا کہ وہ ان کا قصور ہے. سنیے گا یہ ہوا کیا. پچھلے 5 سالوں میں 29 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی. اس 29 ارب روپے میں سے 2.4 ارب روپے کی سبسڈی ہماری دور حکومت میں صوبہ پنجاب نے دی. وفاقی حکومت نے کوئی سبسڈی نہیں دی, صرف جو ایکسپورٹ سرپلس تھا اس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی. سلمان شہباز ہی بیسیکلی سہولت کار تھے جنہوں نے آ کے آپ کی ہسٹری کی سب سے بڑی سبسڈی. آپ خود سوچئے کہ ایک سال بمپر کراپ ہو رہی ہے, جس سال بمپر کراپ ہو رہی ہے اور جس سال عالمی قیمت چینی کی تقریباً اس میں پر ٹن جو ہے وہ $100 سے اوپر کا فرق ہے کہ $100 زیادہ ہے, اس سال ہم 25 ارب روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں. شہباز شریف, نواز شریف اور شریف خاندان 2 سالوں سے اور پاکستان مسلم لیگ نون 2 سالوں سے یہ تمام جوابات دے رہے ہیں اور آگے بھی دیتے رہیں گے. عمران صاحب کو کمیشن کے سامنے پیش کریں. ان کو پیش کرنے کے بغیر یہ رپورٹ بھی نامکمل ہے اور اصل مجرم کو چھپانے کی سازش ہے. تو سیاست تو ہوتی رہے گی شوگر اس پہ, انڈسٹری پہ اور شوگر کمیشن پہ. مجھے یہ پہلے بتائیں کہ کمیشن کی رپورٹ آپ نے پڑھی ہے, اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ شوگر انڈسٹری کے تمام جو پہلو ہیں ان کا کیا جائزہ لیا گیا ہے اور ذمہ داری کس پہ عائد کی گئی ہے؟ میں نے بالکل پڑھی ہے اور بہت سے تبصرے بھی پڑھے ہیں, بڑے غور سے اسے سوچا بھی ہے. اس کے بہت سے پہلو ہیں. آپ نے شوگر انڈسٹری کی رپورٹ کی بات کی تو پہلے وہ بات کر لیتے ہیں, پھر انڈسٹری کی بات بعد میں کر لیں گے. دیکھیے رپورٹ تو 2-3 چیزوں سے انہوں نے اس کو فوکس کیا ہے اور 1-2 چیزوں پہ نہیں کیا. فوکس یہ کیا ہے, ان کو انکوائری ان کو کہا گیا تھا پتہ کریں یہ قیمتیں کیوں بڑھ گئی تھی شوگر کی اور آگے کیسے روکا جائے اس چیز کو, اگر ایسے ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری ٹھہرائی جائے. اچھا انہوں نے جو ساری ذمہ داری ہے وہ انہوں نے ڈال دی ہے شوگر ملز کے اوپر اور شوگر مل اونرز کے اوپر. اچھا پہلی بات تو یہ ہے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ قیمتیں کیسے, شوگر کی قیمت کیسے بنائی جاتی ہے, کتنا پروفٹ ہے اس کے اندر, کیسے چھپائے جاتے ہیں. یہ ساری جو انڈسٹری کے اندر جو بدعنوانیاں ہیں نا, جو ارریگولیرٹیز ہیں یا کرپشنز ہیں, اس پہ فوکس کیے. اچھا اس کے اندر کچھ چیزیں صحیح ہیں, کچھ چیزیں غلط ہیں, ان کے کیلکولیشن کے میتھڈز غلط ہیں. یہ بیوروکریٹس ہیں, ان کو نہیں پتا پرائیویٹ سیکٹر کاروبار کیسے ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتا, مگر چلے انہوں نے کر دیا ہے اور اس کے اندر سارا ملبہ ہے نا وہ انڈسٹری میں ڈال دیا. اور ساتھ ساتھ انہوں نے دوسری چیز کی, انہوں نے سبسڈی کا ایشو جو ہے نا وہ اٹھا لیا اور اس کے اندر اس نے گول کر دیے بات کہ جی سبسڈی تو ساری حکومتیں دیتی رہیں اور انہوں نے بھی سبسڈی دی. مگر یہاں انہوں نے ایک سوال ضرور پوچھا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ آپ نے سبسڈی کیوں دی جبکہ ضرورت نہیں تھی سبسڈی دینے کی, اور آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت کیوں دی جبکہ ضرورت نہیں تھی ایکسپورٹ کی اجازت دینے کی. یہ 2 سوال ضرور پوچھے انہوں نے. سبسڈی کا سوال تو انہوں نے اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ٹھہرائی کسی کی, گولی کر دی ایک قسم کی بات. اور جو ایکسپورٹ والی بات ہے کہ ایکسپورٹ وہاں انہوں نے ضرور انگلی اٹھائی ہے اسد عمر صاحب پہ, کہا کہ جی آپ کا ایکسپلینیشن جو ہے وہ سمجھ نہیں آیا, بات نہیں بنی, وزن نہیں ہے. رزاق داؤد صاحب کے بارے میں بھی ایسی بات کی کہ یہ ان سے بھی پوچھا گیا کہ آپ نے سبسڈی کیوں دی, ان کے فورن ایکسچینج ہم نے کمانا ہے. فورن ایکسچینج تو ہمیشہ یہی آرگیومنٹ دی جاتی ہے کہ سبسڈی دیتے تاکہ ایکسپورٹس بڑھیں, مگر سبسڈی تو اس وقت دی جاتی ہے جبکہ شارٹیج نہ ہو اور کسی چیز کو ایکسپورٹ کرنا ہو, اپنے گھر میں نہ اس کی کمی پڑ جائے. یہاں تو گھر میں اتنی ڈیمانڈ اور سپلائی جو تھی وہ بیلنسڈ تھی اور آپ نے پھر بھی اتنی ایکسپورٹ کی اجازت دے دی. تو وہ اس کا جواب نہیں ملا ان کو, اور اس کے اوپر انہوں نے ذمہ دار جو ہے ہلکے طریقے کے ساتھ اشارہ کن انہوں نے اس طرف دیا ہے. اور اسی طریقے کے ساتھ انہوں نے بزدار صاحب کے اوپر بھی یہ پوچھا کہ ان کو پوچھا کہ آپ نے یہ
3 ارب کی سبسڈی جو آپ نے دے دی یہ کیسے دی, کس نے کہا؟ تو ادھر وہ کہتے مجھے تو یاد ہی نہیں ہے, کوئی ریٹرن تو بات ہی نہیں تھی. وہ بھی انہوں نے بھی گول کر دی, اور انہوں نے بھی پھر یہ نہیں کہا جی پکڑے گلزار کو, انہوں نے کیسے کیا, نہ گلزار صاحب نے ڈال دیا جی وہ تو کابینہ نے ہو گیا تھا فیصلہ, کوئی ریٹرن بات تو نہیں تھی, آخری وقت پہ ہوا. تو مطلب ہے کہ اس ایریا میں اندر جہاں حکومت کے فنکشنریز پرائم منسٹر صاحب سے لے کے اسد عمر صاحب سے لے کے رزاق داؤد صاحب سے لے کے باقی لوگ جو تھے انوالوڈ انکلوڈنگ چیف منسٹر پنجاب, وہاں تو انہوں نے اشارہ کیا مگر ڈر ڈر کے بھاگ گئے وہاں سے, زیادہ آگے نہیں بڑھے وہاں. اسی لیے مریم اورنگزیب چیخ رہی ہیں کہ بلائیں نا عمران خان صاحب کیوں نہیں گئے, اگر نواز شریف صاحب جا سکتے تھے JIT کے آگے تو یہ کیوں نہیں گئے, ان کو بلایا کیوں نہیں ان کو. اور اسد عمر صاحب کہتے ہیں میں جاؤں گا. اچھا تو اور شہزاد اکبر صاحب کا اس کے اوپر جو کمنٹ آیا ہے جس طریقے سے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے شوگر انڈسٹری کے اوپر اتنا توجہ نہیں دی, انہیں اپوزیشن کے اوپر پڑ گئے ہیں کہ جی اپوزیشن جو ہے وہ بھی سبسڈی دیتی رہی ہے اور اینڈ سو آن, تو ہم نے اگر دے دی تو کیا ہو گیا, وہ بھی جو مین ایشو ہے اس کی طرف نہیں گئے. تو اس قسم کے میرے تاثرات ہیں کہ رپورٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر بہت نرم ہے, اور اپوزیشن کی زیادہ بات نہیں کی انہوں نے, مگر انڈسٹری کے اوپر بڑے ہارڈ ہے کہ انڈسٹری کے اندر یہ بدعنوانیاں ہیں اور یہی چور ہیں اور یہی گڑبڑ کرتے ہیں. مگر پھر آگے جانا چاہیے تھا نا, بتاتے ہمیں کہ بھائی پھر کیا کیا جائے. جو اصلی سوال ہے کہ شوگر انڈسٹری ہوئی یہاں ہے کیوں اس ملک میں, جبکہ یہ کلیئر ہو گئی یہ بات کہ ہمیں یہ سبسڈیز جو ہیں یہ ایک سیاسی طور پہ دی جاتی ہیں, اور اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سیاسی ہے ساری شوگر انڈسٹری کی. وہاں تو یہ گئے کوئی نہیں, اس کو تو اسٹڈی نہیں کیا کہ شوگر ملیں لگی کیسے, کب ہوئی, 1960s میں ایوب خان کے زمانے میں کس کس کو اجازت دی گئی شوگر کی, اور اس کے لیے وہ پولیٹیکل الائز, اسی طریقے کے ساتھ مشرف کے زمانے میں پولیٹیکل الائز, زرداری صاحب کے زمانے میں پولیٹیکل الائز, نواز شریف کے زمانے میں پولیٹیکل الائز, اینڈ خود یہ تو ایک دس از اے پولیٹیکل ایشو. یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے آن دس ایشو. نہ وہاں پانی ہے اس کے لیے, نہ ہماری وہ کاٹن اور کیش کراپس جو ہے وہ ڈینائی کیا جا رہا ہے, اور ان کو اربوں روپے کی سہولتیں مل رہی ہیں, جبکہ دنیا میں انٹرنیشنلی 99% آف دا ٹائم وہاں سستی شوگر ملتی ہے, وہ نہیں منگواتے. تو یہ ایک قسم کی پولیٹیکل برائب ہے جو ملٹری گورنمنٹس نے اور سیاسی حکومتوں نے ایک دوسرے کو اپنے آپ کو دی ہے. یہ ختم ہونی چاہیے تھی, یہ ہونی نہیں چاہیے تھی ٹو بگن وتھ شوگر انڈسٹری. یہ کوئی نیشنل سیکورٹی انڈسٹری تو ہے نہیں کہ اس کو سبسڈائز کیا جائے. اور پھر جب ڈیویلیویشن ہو رہی ہے تو پھر سبسڈی دینے کی کیا ضرورت ہے, جو کہ اب ہوئی ہے, جو کہ مریم اورنگزیب نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے کہ بھئی ایک طرف 40% آپ ڈی ویلیو کر رہے ہیں, اوپر سے سبسڈی دے رہے ہیں. وہ تو 40% تو سبسڈی پہلے ہی مل گئی آپ کو بائی ڈی ویلیویشن, آپ کا $1 کے پیچھے زیادہ روپے ملنے شروع ہو گئے آپ کو. تو مطلب ہے کہ ادھوری سی رپورٹ ہے, مگر یہی توقع تھی کہ حکومت کو تو ہاتھ نہیں لگائیں گے, یہ نوکر پیشہ لوگ ہیں, یہ حکومت کی طرف نہیں جائیں گے, نہ پرائم منسٹر سے پوچھیں گے تمکنت کہ آپ نے کیوں اجازت دی ایکسپورٹ کی, اور نہ یہ پوچھیں گے کہ پنجاب حکومت نے کیوں سبسڈی دی, اور وہ تو اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمیں تو اوپر سے آیا تھا ہم نے دے دی, اور اس قسم کی باتیں. اور یہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, سب لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس حکومت کے اندر, کانفلکٹ آف انٹرسٹ خسرو مختار سے لے کے, وہ ان کا کیا رول رہا. تو اس قسم کی باتیں ہیں. آئی ایم افریڈ, آئی ایم ناٹ ویری امپریسڈ ود دس رپورٹ. ٹھیک ہے, ابھی شوگر کمیشن کی رپورٹ کے حوالے سے اور بھی باتیں کریں گے. ابھی ہم نے ایک وقفہ لینا ہے, وقفے سے جب واپس آئیں گے تو آپ سے میں نے وہ جو جہانگیر ترین صاحب نے بڑی دلچسپ باتیں کی ہیں ان پہ بھی تبصرہ لینا ہے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا سیٹھی صاحب, جہانگیر ترین صاحب نے جس دن یہ رپورٹ آئی اسی وقت ان کا انٹرویو آیا ٹی وی پہ, جس پہ انہوں نے تو ساری رپورٹ کو یکسر مسترد کیا, تمام شوگر مل اونرز نے بھی اس کو مسترد کر دیا. مگر میں سنوانا چاہوں گی کہ اس انٹرویو میں انہوں نے کچھ 1-2 دلچسپ باتیں کی, وہ سنیے. ٹیم ورک نہیں چلے گا نا تو حکومت چلانا مشکل ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو رگڑ کے, لوگوں کے اوپر اس طرح کی چیزیں کر کے اس طرح بھی لانگ ٹرم کامیابی نہیں ہوتی. Sir, you are no more part of Imran Khan's kitchen cabinet. You are out of that now. Of course. پتہ نہیں کیوں ہوا یہ, مگر ایک کہانی ہے جو کہ ایک نہ ایک دن نکلے گی.
پیناما میں جو مجھے ڈسکوالیفائی کیا گیا وہ سر فہرست سب سے بڑی سیکریفائز ہے. یہ مجھے نواز شریف کے فیصلے کو بیلنس کرنے کے لیے مجھے کیا گیا تھا. جو بھی چیف جسٹس تھے اس وقت جنہوں نے یہ ڈیسیژن کیا ان کا رول تھا اس کے اندر. بالکل تھا. تو وہ کہتے ہیں ایک آپ تھوڑا تبصرہ اس پہ کر دیجئے کہ ان کو جب پوچھا گیا کہ ان کو رگڑا لگایا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا رگڑے سے حکومت نہیں چلتی. پھر انہوں نے کہا کہ جو ٹیم ورک ہے, ٹیم کے بغیر حکومت نہیں چلتی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران سے جو دوری ہے اس کی کہانی کسی دن باہر آئے گی. اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ ان کی قربانی ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے کہ ان کو بیلنسنگ ایکٹ کے تحت نااہل کیا گیا سپریم کورٹ نے, اور اس میں اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار کا ہاتھ. تو آپ کیا کہیں گے ان ساری باتوں کے بارے میں؟ دیکھیے بہت سی باتیں آپ نے کر دی. ثاقب نثار صاحب بیلنسنگ ایکٹ, اس کا یہ مطلب ہے کہ جہانگیر ترین صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی جو نااہلی تھی وہ غلط تھی, وہ غلط فیصلہ تھا اور ناجائز فیصلہ تھا, کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے بیلنسنگ ایکٹ کیا گیا, میرے کیس کے اندر وزن نہیں تھا مگر مجھے ویسے ہی اڑا دیا کیونکہ ان کو اڑایا تھا. اس کا یہ مطلب ہے وہ سمجھتے ہیں کیونکہ میرے سے زیادتی ہوئی تو پھر نواز شریف صاحب وہ بھی غلط تھا فیصلہ. تو بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ بیلنسنگ ایکٹ کیا گیا کہ وہ غلط فیصلہ تھا, ایک اور غلط فیصلہ کر دیا تاکہ بیلنس ہو جائیں دونوں. یہ نہ کوئی کہہ سکے جی کہ وہ غلط تھا اور یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے وہ غلط ہے. تو یہ دس از واٹ ہی مینس. دس از ویری انٹرسٹنگ. اٹس اے کامنٹ آن دا نیچر آف دا ججمنٹ اگینسٹ نواز شریف رادر دین آن ہم. اچھا, تو پہلی بات. دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اصلی کہانی بعد میں آئے گی. اصلی کہانی کیا ہے؟ اصلی کہانی کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو آ چکا ہے کہ انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر اور باقی لوگ جو تھے وہ جیلس تھے اور ان کو انہوں نے ایز آؤٹ کر دیا بیکاز یہ کافی اپنا ویٹ تھرو اراؤنڈ کرتے تھے اور عمران خان کے بڑے قریب تھے, حالانکہ he had no business being in the cabinet or meetings. And so they used an opportunity کہ ان کو آؤسٹ کر دیا جائے. ان کا تو انہوں نے حوالہ دے ہی دیا ہے کہ وہ کیا ایشوز تھے. مگر دوسری بات یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ عمران خان صاحب ذاتی طور پہ ان کے اتنے خلاف کیوں ہو گئے. اگر ذاتی طور پہ نہ ہوتے تو ایسے نہ ٹریٹ کرتے. اب وہ ذات کی کیا بات ہے وہ میرا خیال ہے میں نے اشارہ پہلے بھی کیا تھا, میں پھر کر دیتا ہوں کہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب کے کان میں کسی نے جا کے یہ باتیں کہی ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب یا ان کے کوئی فیملی ممبرز پوری برا بلا کہہ رہے ہیں عمران صاحب کے بارے میں, کہیں بیٹھتے ہیں اور یہ برا بلا ہی کہتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں. اور یہ باتیں جب پہنچ جاتی ہیں پرائم منسٹر کے پاس تو ظاہر ہے پھر وہ انفلوئنس تو ہو جاتے ہیں نا. تو میرا خیال ہے اس قسم کی باتیں بھی ہوئی ہیں. کچھ ایسی انٹیلیجنس رپورٹس بھی پرائم منسٹر صاحب کو سنائی گئی ہیں یا بتائی گئی ہیں جس کے اندر ترین صاحب یا ان کے فیملی ممبرز برا بھلا کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر کو اور ان کی تنقید کر رہے ہیں. میرا خیال ہے اس قسم کی وسپرنگس بھی تاکہ وہ یہ ادروائز کو پرسنل اتنا کیوں عمران خان ہو گئے. حالانکہ عمران خان باقی باتیں تو سمجھ آتی ہیں کہ لوگوں نے ان کو دور کر دیا, مگر یہ تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ ٹارگیٹڈ. مطلب میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ میری اطلاع کے مطابق جہانگیر ترین صاحب نے پہلے بھی یہ بھی کہا تھا اور میری اطلاع کے مطابق بھی ان کی کوشش ہو رہی ہے کہ عمران خان ان کو ایک دفعہ مل لے تاکہ وہ اپنی صفائی پیش کر سکیں یا پوچھ سکیں بھائی مسئلہ کیا ہے. مگر عمران خان مل نہیں رہے ہیں ان کو. آپ کو یاد ہوگا ایک انٹرویو میں نے کہا تھا عنقریب میری انشاءاللہ ہو جائے گی ملاقات پرائم منسٹر سے. بڑے کانفیڈنٹ تھے اور آپ بالکل 0/0 عمران خان صاحب ملنے سے انکار کر رہے ہیں. اور وہ سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ انڈسٹری پہ ڈال رہے ہیں. ان کی رپورٹ جو ہے اور انڈسٹری جو ہے وہ لیڈ بائی جہانگیر ترین. تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ جب یہ شروع ہوگی انویسٹیگیشن, جیسے کہ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جی FIA کو بھیجے وہاں ان کی فورینسک آڈٹس کرے, یہ کرے وہ کرے, تو جہانگیر ترین صاحب بھی اپنے تکڑے وکیل لے کے بیٹھے ہوں گے اور اپنی بکس تکڑی لے کے بیٹھے ہوں گے. تو یہ جانی نہیں کہیں بھی بات. اچھا, جو ایک اور جو جہانگیر ترین صاحب نے بھی بات کی کہ اپنی اس پہ حکومتی ٹیم کے اوپر ان کو بھی کچھ اعتراضات تھے کہ جی اگر ٹیم نہیں ہوگی تو حکومت کیسے چلے گی. اور اسی طرح کی ایک بات ایک اور وفاقی وزیر غلام سرور صاحب نے پچھلے ہفتے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہی, وہ سنیے. میری کیبنٹ میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہیں میں نہیں جانتا, جن کے ویئر اباؤٹس مجھے نہیں پتا, جن کے ویئر اباؤٹس آپ کو نہیں پتا, جن کے ویئر اباؤٹس کسی پاکستانی کو نہیں پتا, اور وہ کیبنٹ میں بیٹھا ہے. ایسے لوگوں کو اپنی تھوڑی سی وضاحت بھی کرنی چاہیے.
اپنا بیک گراؤنڈ بھی بتانا چاہیے، اپنے ایسٹس بھی ڈکلیئر کرنے چاہیے، اپنا سورس آف انکم بھی بتانا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے، پاسٹ میں بھی دیکھا ہے کہ لوگ آئے بیگ اٹھا کے واپس چلے گئے۔ تو یہ تو اندر سے ہی کچھ بہت آپس میں حالات کشیدہ ہو رہے ہیں، یہ حکومتی ٹیم کے اندر ہی رسہ کشی ہو رہی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہے، یہ رسہ کشی آج سے نہیں، کافی عرصے سے ہو رہی ہے۔ پنجاب میں شروع ہوئی تھی بیکاز ایک ایسی اپوائنٹمنٹ کر دی تھی چیف منسٹر کی جو کہ کسی کو اعتماد بھی نہیں تھا اور سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کیوں کیا، اور سمجھ آ بھی گئی تھی اور کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ 3 قسم کے ٹینشنز چل رہے ہیں کیبنٹ کے اندر۔ ایک تو ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، کیبنٹ ری شفل ہوتے ہیں، لوگ نکالے جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں، کوئی ادھر چلا جاتا ہے کوئی ادھر چلا جاتا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جس میں کسی کو آؤٹ رائٹ کر نکال دیا ہو کہ بھئی آپ نے یہ کیا وہ کیا۔ سب کو کہیں نہ کہیں نکال کے بڑی وہ شعر و شاعری ہوتی ہے اس کے اوپر، اور شور شرابہ بھی ہوتا ہے، ہم نے نکال دیا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، پھر بیک ڈور سے ان کو اکاموڈیٹ کر لیا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ چیز چل رہی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ بے چینی ہے، مگر ڈزنٹ نو پرائم منسٹر ڈزنٹ نو میں کروں کیا، اور وہ پھر سفارشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ پرانے نئے مطلب یہ کہ 2 قسم کے پرانے نئے ہیں نا، ایک تو وہ جو اور ایک وہ جو تھے پی ٹی آئی کے آئیڈیالوگس۔ اب یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آئیڈیالوگس بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئیڈیالوگس جو ہے وہ ہارڈ لائن دینا چاہتے ہیں، کمپرومائزز کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی سارا وقت چلتا رہتا ہے۔ اور اب ایک تیسری چیز ہو گئی کہ آئیڈیالوگس نہیں چھوڑے، دوست یار جو آ گئے ہیں پرائم منسٹر کے کابینہ کے اندر، جن کا نہ کوئی پتہ ہے کہ آگے آئے ہیں نہیں آئے، کہاں سے آئے ہیں، ان کا کتنا انفلوئنس ہے پرائم منسٹر کے اوپر، کوئی کچن کیبنٹ ہے، کوئی بنی گالا کی کیبنٹ ہے، کوئی اس قسم کی چیزیں ہیں، وہ بھی ایک تیسری چیز چل رہی ہے۔ تو کشمکش بڑی ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، میڈیا کے اندر ہی آپ نے دیکھا نہیں کتنی تبدیلیاں، کسی کو نکالتے ہیں، کسی کو لے آتے ہیں، پھر نکال دیتے ہیں، پھر اس کو لے آتے ہیں، پھر اس کو شنٹ کر دیتے ہیں۔ دیٹ ریفلیکٹس آن واٹ از ہیپننگ ان سائڈ دا کیبنٹ۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ بہت سے لوگ خوش نہیں ہیں، کچھ لوگ طریقے کے ساتھ، جیسے گلاب سرور نے بات کی، پرائم منسٹر کو دور رکھتے ہیں مگر وہ دوسرے لوگوں کو اٹیک کرتے ہیں، حالانکہ ساری ذمہ داری ٹیم لیڈر کی ہے۔ ٹیم لیڈر جو ہے اس کو ہی ایکچولی ڈزنٹ نو ہاؤ ٹو رن اے کیبنٹ، اور یہ پرابلم آ رہی ہے۔ کبھی ادھر سے سفارش آ جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہاں سے، کہ اس کو یہاں لگا دیں، وہ تو نہ نہیں کر سکتے۔ کہیں ان کے دوست یاروں کے تجزیے ہوتے ہیں، انو ادھر کاٹ دیو، انو ادھر کاٹ دیو، میں نے یہ سنا ہے اس کے بارے میں، وہ بڑا غلط آدمی ہے، وہ جو بنی گالا میں باہر بیٹھ کے لان کے اوپر وہاں وہ باتیں ہوتی ہیں۔ اور پھر میرا خیال ہے کچھ اور بھی انفلوئنسز ہیں پرائم منسٹر صاحب کے اوپر، جو کہ میں شاید ذکر کرنے سے پرہیز کروں گا، جس کا تعلق نہ سیاست کے ساتھ ہے، نہ ادھر ان لوگوں کے ساتھ ہے، پنڈی والوں کے ساتھ۔ تو مطلب دس از واٹس ہیپننگ، ٹوٹل کیوس۔ تو جہانگیر ترین صاحب ان چیزوں کی طرف ہی اشارہ کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی 1-2 سچویشنز ایسی ہوئی تھی جبکہ کچھ ایسے معاملات جن کا ذات عمران خان کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، اس کی وجہ سے کافی بے چینیاں ہوئیں، پھر کچھ لوگوں کی چھٹی کرانی پڑی ہے۔ جی، یہاں اب پروگرام کا بالکل وقت ختم ہو گیا ہے۔ آخر میں ایک دعا کے ساتھ ساری ٹیم کی طرف سے کہ جناب انصار نقوی صاحب کو بلند ترین جنت میں اللہ درجات عطا کرے اور ان کے خاندان کو صبر جمیل دے، آمین۔ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔